बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी और प्रोग्राम है फैसला आपका। चूँकि फैसले की बात है इसलिए कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि वो फैसला जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बल्कि एक साल से हो रहा है, वो बाकायदा अब उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। और जो कॉज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर बता दिया गया है कि इमरान खान नियाज़ी साहब का जो केस है उसकी सुनवाई, उसका फैसला जारी होगा 20 तारीख को जुमेरात के दिन दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में। और जो लार्जर बेंच है वो इस फैसले को पढ़ के सुनाएगा। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी कि ये फैसला जो है इस पे 5 रुकनी बेंच पानामा के ऊपर बनाया गया था, जिसने कि बहुत काफी लंबी समाअतें की और इसके बाद ये फैसला महफूज हुआ था। इसमें जो अहम तरीन रिमार्क्स थे जब वाइंड अप हो रहा था इसकी हियरिंग, उस पे जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे वो ये कहा था कि मुख्तसर हुक्म जारी नहीं करेंगे, तफसीली फैसला जारी करेंगे जिसके लिए वक्त लगेगा, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, ऐसा फैसला देंगे कि 20 साल बाद भी लोग फैसले को याद रखेंगे। अगर फैसले से 20 करोड़ लोग नाखुश भी होते हैं तो हमें इससे गर्ज नहीं। और जैसे अजमत सईद शेख साहब ने कहा था कि फैसला हमने करना है, आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, जिसने भी शोर मचाना है वो मचाता रहेगा। और जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कुछ दिन पहले जो मेट्रो का ऑरेंज लाइन का मंसूबा था उसके दौरान जो रिमार्क्स दिए थे वो तो आपको याद ही होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि फैसला ऐसा होगा कि सदियों याद रखा जाएगा। कैसा फैसला होगा कि सदियों रखा जाएगा? नून लीग के लिए अच्छी खबर आएगी, बुरी खबर आएगी, पीटीआई के लिए अच्छी खबर आएगी, बुरी खबर आएगी, अपोजिशन पूरी के लिए अगले इंतखाबात कब होंगे, ये सब का सब फैसला जो है इस जो हमारा जुमेरात को फैसला आ रहा है उसके बाद ही हम तयन कर पाएंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, एक बहुत ही हैवी पैनल है, हमारे साथ मौजूद है जनाब निहाल हाशमी साहब, खुद भी एडवोकेट हैं, बहुत मारूफ लॉयर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, सेनेटर भी है। बहुत शुक्रिया। जनाब जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं और डॉन लीग्स के हवाले से भी, क्योंकि 2 फैसले इकट्ठे आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, अगेन एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और आज बहुत ही अहम रेजोल्यूशन जो कि आई है मिशाल के हवाले से नेशनल असम्बली में, उसमें इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन था, उस पर बात करेंगे। और इमरान जफर लगाई साहब अगेन रुकने कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का। और मैं जल्दी से उस्मानी साहब के पास जाऊंगी। शाइक उस्मानी साहब मारूफ, बहुत ही मारूफ आईनी माहिर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। उस्मान साहब, अब ये फैसला आएगा जो सदियों याद रखा जाएगा, ये रिमार्क्स दिए थे एजाज अफजल साहब ने, आप क्या कहते हैं सर, कैसा फैसला हो सकता है? देखिए, पहले तो ये मैं बता दूं आपको, ये जो उन्होंने कहा था सदियों तक ये लोग याद रखेंगे, इसको गलत महफूम ले रहे हैं आमतौर से प्रेस में। अच्छा। जितनी लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं हमारी कोर्ट्स की, लैंडमार्क जजमेंट यानी कि जो कि किसी चीजों को चेंज कर देती हैं, वो सब जजमेंट्स जो हैं वो 200 साल क्या 300 साल तक याद रखी जाती हैं। आज तक भी हमारी कोर्ट्स में हम लोग जो साइटेशन देते हैं, कई दफा तो 1700 के केसेस हम कोट करते हैं यहाँ पर। तो ये उस नजर से उन्होंने कहा था कि चूंकि फैसला होगा उनका वो एक लैंडमार्क फैसला होगा। मगर जैसा उन्होंने तो रेफरेंस जो बात हो रही थी ऑरेंज लाइन की, उसमें जब वकील साहब ने कोट किया तो उसको रिस्पॉन्ड किया और फिर मजीद ये कहा। मगर क्या आपको लगता है कि फैसले की तशहीर उससे पहले हो सकती है? ये तशहीर की बुनियाद पे नहीं है, उसमें उसके जिम्मे में नहीं आता ये? नहीं, ये उन्होंने, वो वकील ने कोई बात कही होगी तो उन्होंने उस पर ये बात कह दी, लेकिन उसका मकसद मफहूम ये है कि जो भी जजमेंट देंगे वो कोई ऐसी वैसी विशी वॉशी जजमेंट नहीं होगी। अच्छा। वो एक जबरदस्त किस्म की, ठोस किस्म की जजमेंट होगी और वो याद रखी जाएगी और वो इस्तेमाल होगी हमारी कोर्ट्स में सदियों तक। अच्छा, जैसा ये बताइएगा कि अब मुमकिन तौर पे आपको क्या लगता है, आपने बहुत इस केस को देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है इसके बारे में, आपको क्या लगता है किस किस्म का फैसला आ सकता है? वजीर आजम नाअहल हो सकते हैं, उनके बच्चों के हुदैबिया पेपर मिल्स के ऊपर कोई फैसला या कमीशन बन सकता है, क्या आपके ख्याल में हो सकता है? देखिए, ये कहना तो सही नहीं है इस मौके पर, जबकि एक दिन के बाद जजमेंट आ रही है। मैं अब उसमें अगर अपनी तरफ से कुछ कहूँ तो वो सही नहीं होगा, जजेस की इज्जत के बरखिलाफ होगा, क्योंकि वो जजमेंट देने जा रहे हैं बस सूरत। लेकिन ये यकीनी बात है कि वो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, इमोशनलिज्म पे नहीं जाएंगे, सियासत पे नहीं जाएंगे,
اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. وہ دیکھیں گے کہ کیا ثبوت لائے گئے صحیح طریقے سے کہ نہیں لائے گئے, اور جو کچھ ہوا ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کا معاملہ, اس میں کہاں تک کوئی ایسی بدنیتی ہے یا منی لانڈرنگ کا عنصر اس میں موجود ہے. اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر یقیناً تو اس کے مطلب یہ کہ اس کا بھی وہ یقیناً نوٹس لیں گے اور اس کے اندر یہ مارکس پاس کریں گے, کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ کئی چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں اس کیس کے دوران. بہت بہت شکریہ جج صاحب, آپ کا بہت اہم بات کر دیے. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو یہ کہ اس کیس کے اندر بہت سارے پہلو آ گئے, حدیبیہ والا بھی آ گیا, اس کے اندر ایف آئی اے کا کردار, اس کے اندر نیب کا کردار, اس کے اندر منی لانڈرنگ جو کہ حدیبیہ پیپر ملز میں خود تسلیم کی ہے ڈار صاحب نے. اور اس میں ایک اور پہلو جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ڈیورنگ دا ہیئرنگز ججز نے اس ایشو کو بھی اٹھایا تھا کہ آرٹیکل 62 اور 63 پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, تو اس ججمنٹ اساسے چھپانے کے لیے پرائم منسٹر مطلب اس پہ امپیکٹ 62 63 کی انٹرپریٹیشن پہ بھی میں سمجھتی ہوں کچھ نہ کچھ ہوگا. تو بہت سے چیزیں کلیریفائی ہوں گی, بہت سے پریسیڈنسز میں سمجھتی ہوں جو بھی ججمنٹ آئے ڈیفینیٹلی اسٹیبلش ہوں گے, کیونکہ یہ کیس ایسا ہے کہ اس کی نوعیت ایک یونیک کیس کی. اچھا, اب ہاشمی صاحب چونکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے جو آپ نے سن لیا, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پوری پر امید بھی ہے کہ فیصلہ تاریخی ہوگا, اسی طرح سے آپ لوگ بھی پر امید ہیں کہ فیور میں آئے گا. آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر کا تو نام ہی نہیں اس کے اندر, تو فیصلہ کیسے آئے گا ان کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسما, فیصلہ جو بھی آئے, پاکستان امپورٹنٹ ہے, پاکستان کے ادارے امپورٹنٹ ہیں, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے. اس فیصلے میں کانسٹیٹیوشن سے بھی جو لوگ کھلواڑ کرتے ہیں ان کا بھی کردار صاف ہو جائے گا. بہت سارے ہمارے سب کے اس میں کھیلتے رہتے ہیں, اپنے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. جمہوری اقدار کو بھی ایک نئے راستہ ملے گا. یہ انٹرپریٹیشن تو صرف کورٹ کرتی ہے, آپ کا بہت سارے ادارے کرتے ہیں, ہمارے صحافی بھی بیٹھ کے کرتے ہیں, وکلا بھی کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں, ادارے بھی, پولیس والے بھی کرتے ہیں. میں قانون ہوں, ہاں مجھ سے بات کرتا ہے, میں قانون ہوں, میں بتاتا ہوں قانون. تو ایک ہماری تعین ہو جائے گا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کو کتنی عزت اور اہمیت دینی چاہیے. ایک یعنی اگر آپ کے فیور میں فیصلہ آیا تو کانسٹیٹیوشن اہم ہو جائے گا, اور میرے فیور کی تو میں نے بات ہی نہیں کی, پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں. not at all. اوورآل کانسٹیٹیوشنل آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکشن بن جائے گی. انٹرسٹ لے کے اس کیس میں جا رہے ہیں, ان کو مایوسی ہوگی, خواہ وہ کوئی بھی ہو. آئی ہوپ, مجھے امید ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ 100 سال پہ محیط ہوگا فیصلہ, ہم اپنی رولنگز کو اور سائٹیشنز کو کوٹ کرتے ہیں ہمیشہ. جب بھی ہماری کوئی بھی مقدمہ ہوتا ہے اس میں ہم کہیں بھی پھنس رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو رولنگ کو لے کے جاتے ہیں. ہم سب کو دیکھنا چاہیے پاکستان کی جیت کس میں ہے, عوام کی جیت کس میں ہے, ایک اچھا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے, ہر ادارہ اپنا کام کیسے کرے. ٹھیک ہے, لیکن کورٹ تو لا دیکھے گی نا لگائے صاحب, وہ تو یہ اب یہ جو ہے نا, اس میں یہ بھی تعین ہو جائے گا کہ 184(3) کی اسکوپ کیا ہے. ٹھیک, اور جیسا شیری صاحبہ نے کہا کہ 62 اور 63 کو کس پیراہے میں ہم استعمال کرتے ہیں, جب جس پہ چاہتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں. جی جی, اگر اس کو ڈیفائن کریں گے تو پھر سمجھ, ادروائز یہ الزام تو ویسے پاناما کا باہر لگا ہے, پاکستان میں تو نہیں لگا. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. اچھا, میں ایک سیکنڈ لگائے صاحب, دنیا کے کسی ملک میں پاناما پہ کوئی کیس نہیں چلا, آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی عرض کروں. وزیر اعظم آئس لینڈ کا وزیر اعظم چلا گیا تھا سر, وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ اس کے فیصلے, اور پھر دوبارہ الیکٹ بھی ہو کے آیا, کو آنر کر کے وہ چلے گئے تھے, کسی کورٹ نے ان کو نہیں بھیجا تھا. وہ خود بھی پھر الیکٹ ہو کے واپس بھی آئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی نہیں گیا, تو وہ انہوں نے ریزائن کیا. کوئی گیا نہیں, میں نے کہا کسی ملک میں مقدمہ نہیں چلا, وہ الگ چیز ہے. کوئی گیا نہیں گیا یہ الگ چیز. یہاں ضرورت پڑ, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کل مشعل خان کا ایک واردات ہوا, اس کو کسی نے 295 سی کہہ دیا, کسی نے کہہ دیا رسول کے شان میں. ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا. کیوں آپ رسول کے شان کو وہاں پہ لا رہے ہیں, بلیسفیمی کو کیوں 295؟ کیونکہ اس کو قتل یہ الزام لگا کے کیا گیا نا, اس کو ڈسکس کریں. نہیں ہاشمی صاحب, وہ تو اس کو قتل کا الزام یہ لگایا گیا. نہیں آیا کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے لوگ اپنی خواہشات میں خبر, مشال والے کیس کے اوپر تو پھر آپ آئے گئے ہیں. آپ لوگ بھی آج بھی آپ 2 دن خبر بناتی رہیں گے. جب تک یہ ججمنٹ نہ آئے اس کو بے دخل کیا گیا یہ الزام لگا کے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کہیں ایویڈنس, اور پھر اس کے بعد جو مار رہے ہیں, نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, ایویڈنس تو نہیں آیا. اس کو مارا ہے, اس ایویڈنس آیا کہ اس نے جب خیبر چینل کو انٹرویو دیا, وہ تھا اس کے ایلیگیشن تھا,
on the administration of that university. تو آپ تو یہ مان رہے ہیں نا, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کو قتل اس بنیاد کے اوپر کیا گیا کہ یہ الزام غلط لگا تھا اس کے اوپر. آپ دو 48 دن آپ کھیلیں اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ. اچھا میں آتی ہوں اس کے اوپر بھی, لیکن یہ جو آپ بات سن رہے تھے ان کا کہنا ہے مطلب پی ایم ایل این کا موقف ہے کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, کہ ان کے بچوں کا نام ہے, وہ جانے, عدالت جانے, بلکہ اب تو میاں شریف صاحب کا نام اس میں زیادہ ہے, تو وہ جانے اور میاں شریف جانے. اب جو یہ کہتے رہے, جو پی ٹی آئی کہتے رہے, لیکن حقیقت میں فیصلہ تو پرسوں ہی آنا ہے, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی تو اس فیصلے کے اب منتظر ہے, کیونکہ پچھلے 5 سال کے دور میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے, ہم نے قبول کیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹرانزیشن کر کے نیا پرائم منسٹر بھی اپوائنٹ کیا, لیکن ہمیں ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اداروں کا احترام کیا ہے, اور ہم نے کبھی بھی فیصلہ آنے کے بعد اس پہ بحث کر سکتے ہیں, لیکن ابھی 2 دن کے بعد فیصلہ کیا آنا ہے یہ جج صاحبانی. لیکن پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے ہمیں تو امید ہی نہیں ہے کہ فیصلہ اچھا آئے گا یا ہماری فیور میں آئے گا. وہ ایک تاثر ہے آسما, اس میں کوئی شک نہیں ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خود کہہ کے گئی تھی کہ ایک ملک میں ایک تاثر آیا تھا کسی زمانے میں کہ لاڑکانہ اور لاہور کے وزیر اعظم میں ایک کمپیریزن تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جب یہ فیصلہ جو بھی آئے گا اور ہم سب کو قبول ہونا چاہیے, اور دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. پی ایم ایل این بھی قبول کرتی ہے کہ نہیں, کیونکہ جج صاحب رانا ثناء اللہ صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دی کہ عوام اگر فیصلہ خلاف آیا قبول نہیں کریں گے. عوام نہیں, پی ایم ایل این قبول کریں گے. دیکھیں وہ تو چاہتا کہ ابھی ڈیسیژن از جسٹ 48 آورز اوے, اور اتفاقاً دونوں کی تاریخ کو انسائڈ کر رہی ہے, ڈان لیکس کا ہو یا پیناما لیکس کا. ڈان کا بھی جمعرات کو ہی آ رہا ہے فیصلہ. جی انہوں نے 3 دن کہا تھا نا, تو 3 دن تو کل ہو رہے ہیں یا پرسوں, تو وہ بھی 3 دنوں میں ڈیسیژن آیا, تو بڑے فیصلوں کا دن ہے. کلبھوشن یادو کی بھی سزا ہو گئی ہے, اور این ایس اے امریکن بھی وزٹ کر کے کل واپس گئے ہیں, تو خدا کرے کوئی کالی بلی میری قوم کے مستقبل کا راستہ نہ کاٹ گئی ہو. تو یہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ, بڑے اچانک آئے تھے وہ کابل, انہوں نے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بڑے فیصلے سے پہلے ایک وزٹ ہوتا ہے, اور چاہے وہ این آر ہو, چاہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو, چاہے کوئی, لیکن عدالتیں تو آزاد ہے سر. نہیں, میں تو کسی پہ کوئی نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ میری قوم کا مستقبل کو کالی بلی نہ کاٹ جائے, باقی خیر ہے. بلی اور بلیوں والا کھیل آ گیا. ویسے اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب اگر جاؤ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک ٹرینڈ رہا ہے مسلم لیگ نون کا, ہاشمی صاحب اس میں, کہ کبھی اگر سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے آئے تھے تو ان کی ایک ایجیٹیشن ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر ہی. 97 کا حملہ ہوا تھا, جو بھی آپ کہیں اسے, حملہ ہوا تھا, دھاوا ہوتا, ایجیٹیشن ہوئی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس قسم کی روایات ہمیں ختم کرنی چاہیے سیاست میں. ہمیں جو بھی فیصلے آئیں کھلے دل سے قبول کرنے چاہیے, چاہے وہ ہمارے حق میں آئیں یا ہمارے آئین کے مطابق آنے چاہیے. ڈاکٹر صاحب بائی بک اگر جائے تو وہ تو پھر پی ایم ایل این سے ہی کہتی ہے, پرائم منسٹر کا کہیں نام ہی. دیکھیے ہم نے تو کہا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم ایکسیپٹ کریں گے کیٹیگوریکلی. ہم نے رانا ثناء اللہ یا 1-2 اور پی ایم ایل این کے جنہوں نے کافی دھمکیاں دی ہیں, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے باہر بھی وہ جو بولتے تھے روز کہ یہ فیصلہ نہیں, ہم بیسکلی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں قبول کریں گے اگر ہمیں پسند نہ آئے. تو ہم نے تو ایسا نہیں کہا, خان صاحب نے تو کیٹیگوریکلی ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہا ہے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم قبول کریں. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب جس دن سے خان صاحب جنرل صاحب کو مل کے آئے ہیں آرمی چیف کو, بڑے پرسکون سے لگے ہیں, ان کی بڑی باڈی لینگویج چینجڈ ہے. تھنگز آپ پٹ پرسپیکٹیو میں رکھیں. یہ میٹنگ خان صاحب نے, اور انہوں نے کل بھی ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے مانگی تھی جب افغانستان کے بارڈر کلوزر کا ایشو تھا, جس پہ ہمیں کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو تو اس پہ بہت کیا کہتے خدشات تھے, اور خان صاحب نے اس وقت سٹیٹمنٹ بھی دی جب افغان امبیسڈر ملا تھا کہ اس طرح بارڈر کلوزر سے دہشت گردی نہیں ختم ہوگی اور بارڈر کو کھولنا چاہیے. جیسا مبارکباد کی بات, مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے خان صاحب. مبارکباد بھی دینے گئے تھے کیونکہ ان کی آرمی چیف کی امائنڈمنٹ کے بعد ان سے ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی تھی, پہلی ملاقات تھی, تو ظاہر ہے اس میں مبارکباد بھی ہوئی ہوگی. کی بھی نہیں ہوئی سر ملاقات ان سے, مبارکباد دینا چاہتے ہیں. I don't know کہ دینا چاہیں تو راستے کھلے ہیں, وہ تو انہوں نے ایک پالیسی ڈیسیژن ہے آرمی کا which I can share. آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی ملے گا, نیکسٹ ڈے اٹ وڈ بی ٹولڈ ٹو دا نیشن کہ میرے ساتھ فلاں آدمی کی ملاقات ہوئی. یہ تو خیر بہت ہی اچھا, کیونکہ اندر رات والی ملاقاتیں آرمی چیف کے گھر میں نہیں ہوں گی. کوئی چیف منسٹر, کوئی انٹیریئر منسٹر, کوئی ایکسٹیریئر منسٹر, فورن منسٹر, کوئی بھی ملنا چاہتا ہے, the doors are open.
بٹ جو بات ہوگی اس میں ان کے ساتھ افسر بھی بیٹھتے ہیں اور وہ نیکسٹ ڈے اٹ وڈ بی ٹولڈ ٹو دی نیشن یہ پبلک ہوگی. ایکسلنٹ, یہ بہت اچھا. زرداری صاحب ملنا چاہتے ہیں ویسے آرمی چیف سے؟ ابھی دیکھیں اس بات کا مجھے علم نہیں ہے, اور بلاول ملنا چاہتے ہیں؟ مجھے علم نہیں ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں پوچھ لوں گا. اگر ملیں گے, دیکھیں جی ایک کانسیپٹ ہے نا, جی ایچ کیو ہم سب کا ہے, پارلیمنٹ ہم سب کا ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, سارے ادارے ہمارے سب کے ہیں, سپریم کورٹ ہم سب کا ہے, اسی لیے تو ڈان لیگز کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے. اس پہ اگر شیری مزاری صاحب کو ہم کہیں کہ خان صاحب سے ملے, کل اگر میں ملنے چلا جاتا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی نہیں کریں گے, یہ بھی کہیں گے کہ ہم کسی کوئی ملنا چاہیے, اور یہ سول اور ملٹری ریلیشنز جو ہیں پارلیمنٹ سے یہ آگے بڑھنے چاہیے. ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ مل کے آگے فارورڈ پاکستان کا ملیں گے اور اتنی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اور ساری چیزیں اسی لیے تو سلامتی کمیٹی کی بھی بات ہوتی رہی ہے کہ سلامتی کمیٹی بنے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد پاناما پہ آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ مشال کے اوپر جو بہت ہی اہم فیصلہ آج پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ ڈان لیگز کا فیصلہ بھی جمعرات کو ایکسپیکٹڈ ہے, اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہے. مطلب ہم کیا سمجھیں کہ برے دن جو ہے, پہلے میں جنرل صاحب کی رائے لے لوں کہ کیا سمجھے برے دن آنے والے ہیں؟ میں نے تو اس دعا کے ساتھ شروع کیا تھا کہ خدا کرے کہ اچھے دن آئیں اور فیصلے وہ ہوں جو قوم کے مفاد میں, بس اتنے ہی کہا جا سکتا ہے. ڈان لیگز کے اوپر آپ نے دیکھی ہے نا جو سٹوری آئی تھی, جو جنرل صاحب نے کہا, جنرل غفور صاحب نے, اور اس کے بعد جو رسپونڈ کیا چودھری نثار صاحب, وہ کانفرنس بھی دیکھی ہے, کل جو انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی سنی ہے. دیکھیں کوئی بھی کمیشن جب بنتا ہے یا بورڈ آف انکوائری ڈیٹیل ہوتا ہے یا کوئی ایسا ملٹری لینگویج میں جس طرح کہتے ہیں, وہ جب کسی کمیشن کو بنایا جائے تو کنسنسس یا رائے فارمولیٹ کرنا ان کا کام نہیں ہوتا. انہوں نے فیکٹس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کیا غلطی ہوئی ہے یا جرم ہوا ہے یا کیا یہ فیبریکیشن ہوئی ہے, کیا یہ لیک ہوئی ہے, کن لوگوں نے کیا اور ان کا موٹیو کیا تھا. ان چار کے بعد ان کا کوئی اور مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس میں any member of the inquiry can disagree. وہ نوٹ آف ڈسینٹ کا ایک پکا فارمیٹ ہے, وہ لکھ کے دے دیتے ہیں جی کہ میں ان چیزوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جسٹس عامر رضا جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا اتفاق رائے ہوگا تو میں سائن. There was no such thing. There was no such thing. A judge cannot say کہ I will not give a judgment till there's اتفاق رائے. یہ تو ordinary court decisions میں بھی جب benches بنتے ہیں تو ڈسنٹنگ ویو آتی ہے, اسی واسطے آڈ نمبر کا بینچ بنتا ہے, 3 کا بنتا ہے یا 5 کا بنتا ہے. ایگزیکٹلی. سو یہ دیکھیں یہ دس از ناٹ اے کنسنسس بلڈنگ ایکسرسائز, یہ تو پروب ہے کہ کیا ہوا, کیا ریکنسیلیشن کمیشن تو نہیں تھا نا, بورڈنگ کمیشن تھا. کیا چھپانا چاہ رہے ہیں, اور یہ کہنا یہ مذاق ہے کہ جی کنسنسس ہوگا تو سائن ہوگا. You can't, judges can't say that. It's not the ان کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے کنسنسس ڈیولپ کرنا, ان کا مینڈیٹ ہے انویسٹیگیٹ کر کے فائنڈنگ دینا. اگر ڈفرنسز ہیں آن انٹرپریٹنگ دا فائنڈنگز کہ بھئی کسی کا کوئی وہ انٹرپریٹ کرتا ہے, کوئی کسی اور طرح دیکھتا ہے اسی چیز کو, تو وہ اپنا لکھ دیں ڈسینٹنگ نوٹ. لیکن یہ تو عجیب و غریب بات ہے. 4 دن کے کام پہ 6 مہینے لگا دینا اور پھر جسٹیفیکیشن یہ دینا کہ ہم کنسنسس نہیں ہو رہا تھا, اب کرا لیا گیا ہے. تو آپ پوری فائنڈنگز کو ایک کنٹروورشل بنا رہے ہیں, ان پہ ایک کوشچن مارک لگا رہے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے اس لیے لگا دیے کہ کنسنسس بلڈ ہو جائے, اب ہم نے کرا لیا. میں یہ کل بڑی اہم بڑا اجلاس جو ہے وہ پرائم منسٹر نے طلب کیا ہے, میں ابھی ہاشمی صاحب سے پوچھتی ہوں. میں خیر سینٹ کا جو رضا ربانی صاحب نے جو ریکارڈ منگوانا تھا وہ مل جائے گا ان کو, جو جرنیلوں کے حوالے سے اور باقی چیزیں جو نہیں آ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. بیوروکریٹس ہمارے سارے ویب سائٹ پہ ہیں, ججز کے ہیں, مقدس گائے صرف باقی نہیں. لیکن آپ حکومت پیش تو نہیں کر رہی تھی ان کو, سینٹ میں تو نہیں پیش کر رہی تھی ان کو ریکارڈ. پرکس پریولیجز جو بھی مرات ہے قوم کو پتہ ہونا چاہیے, سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اگر ہماری دھجیاں بکھیری جاتی ہیں, کسی نے کہہ دیا کہ ہماری کیفیٹیریا میں 1 روپے کی چائے 1 روپے کی روٹی ملتی ہے, کمال ہے. میں اس 1 روپے کے چکر میں گیا 1200 روپے دے کے آ گیا. جی نہیں ایسا کچھ نہیں, وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پارلیمنٹ دیکھا نہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کے میڈیا سے جی وہ میڈیا کے لوگ بھی پارلیمنٹ تو نہیں دے جاتے نا. پاکستان کے لیے کوئی دن اچھے ہیں نہ برے ہیں, ہمارے اعمال اچھے برے ہونے چاہیے. دیکھیے ہر کسی ابھی آپ کا اعمال نامہ تو ادھر بیٹھا ہے سپریم کورٹ میں. دیکھیے پرائم منسٹر وہ اوپن ہارٹ آدمی ہیں, جب جنہوں نے
जुडिशियल का वो जब इलेक्शन कमीशन बना, इंक्वायरी कमीशन, उसमें उन्होंने रिटर्न लिख के दे दिया था कि अगर फाइंडिंग मेरे खिलाफ होगा तो मैं घर चला जाऊंगा। इससे ज्यादा ओपन कौन आ सकता है? अपने 3 जनरेशन का उन्होंने दे दिया। मगर ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन लगाई साहब आपको लगता है जिस होना चाहिए इंसाफ, पर्सनल वेंडेटा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान सफर करेगा किसका जाती, किसी का अगेंस्ट एनीवन, किसी का भी नहीं। वो लोहे के चने वाली बात तो नहीं अब दोबारा कहना नहीं, लोहे के चने नहीं। सबका वजूद, जनरल्स हों, जजेस हों या पार्लियामेंटेरियंस हों, सबका वजूद इस पाकिस्तान की वजह से है, तो हम सब हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जनरल, जजेस, पार्लियामेंटेरियन, सबका वजूद और पहचान ये मुल्क है। नो वन इज अबव द लॉ, और पार्लियामेंट जो है जब भी नो वन शुड बी अबव द लॉ, और जब बुलाया जाता है और किसी किस्म का जनरल साहब पार्लियामेंट की बात हो रही है ना, दफ्तरों में गई है 20, 21, 22 में आपको पता चलेगा बादशाह सलामत होते क्या है। तो ये आपको 4 साल के बाद क्यों याद है? हमें तो हमेशा से याद है। में क्यों नहीं पेश हुआ? बड़े भाई अपने किरदार में तब्दीली करें। हाशमी साहब देखिए, इस हुकूमत का तर्ज हुकूमत 2013 से ही ब्यूरोक्रेसी वाला है। ब्यूरोक्रेट के कहने पे तर्ज हुकूमत मुस्लिम लीग नून की एक रवायत थी। इन्होंने पार्लियामान को कुछ नहीं समझा, एग्जीक्यूटिव को अहमियत दी, उसमें इनके एग्जीक्यूटिव एडवाइजर जो और किचन कैबिनेट। पार्लियामान को ना समझना, आज कोरम पूरा ना होना, आज नहीं डेली बेसिस पे ऐसे मैं कह रहा हूं इस लोग असेंबली की बात कर रहा हूं 2013 से। देखें, एक मेरे जैसा एमएनए सफर करके आता है, कराची में घर हो, दादू में हो, वो आता है, वो कहता है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं, मैं बोलूं, और जो मैं बोलूं अगर मैं कहीं पे सही चीज बोल रहा हूं तो वो मेरी तजवीज मानी जाए, और वो रूल ऑफ लॉ या किसी लेजिस्लेशन की सूरत में या स्टैंडिंग कमेटी में जब मैं बैठूं, अगर मैं कोई पॉलिसी बनाने जा रहा हूं, अगर मैं कोई तजवीज दे रहा हूं तो वो तजवीज मानी जाए। यहाँ पे होता ये है आसमा कि जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं, पिछले 2013 से मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 2013 के बाद आप एक हमारी स्पीच उठा के देख लें अपोजिशन के मेंबर्स की, हम सब ने क्रिटिसाइज किया है कि भाई आपके कोई डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स नहीं आते यहाँ पे नोटिंग करने, आपके मिनिस्टर्स नहीं सुनते। देखिए हमारे मुल्क में देखिए रवायात हैं, सियासी रवायात भी हैं, रूल ऑफ लॉ भी है, हमें जमहूरी रवायात भी है जिसमें कि पार्लियामेंट के सामने आपको जवाब होना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी का इसको साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तर्ज हुकूमत ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब देखिए मेरे काबिल एहतराम है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने पे वो एक एमएनए की बात सुनते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात सुनते हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाशमी साहब से ये तो मैं जरूर आपका जवाब लूंगी कि आपने जमहूरियत को आमरीयत बना दिया है, और आमरीयत के दिनों में आप जमहूरियत के लिए नारे लगाते हैं, और आप जैसे लोग तो मारे भी खाते रहे। इस जमहूरियत के लिए आपने कब आमरीयत बनाया? नहीं, ये बड़ा डेमोक्रेटिक है। देखिए अब डेमोक्रेटिक तस्वीरें दिखाऊं आपको 2-3 दिन से जो सेशन के अंदर जितने लोग हैं, आज इतनी बड़ी करारदाद आप लोगों ने मुत्तफिका पेश की है, नंबर तो इंडिविजुअल हर पार्लियामेंटेरियन की भी जिम्मेदारी है, हर पॉलिटिकल वर्कर की जिम्मेदारी होती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, इमरान खान साहब भी आते हैं, हर कोई आता है, हर की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। हम किसी एक शख्स पे फोकस नहीं कर सकते। जहां तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का है, प्राइम मिनिस्टर है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का खास रोल होता है। और देखिए आसमा, जब से 2013 से शुरू हुआ है पार्लियामेंट, अगर ऑपोजिशन नहीं आए कोरम नहीं होता, यानी कि पूरा पार्लियामेंट हमारे कंधों पे चल रहा है। इसी वास्ते पिछले 4 दिन से कोरम नहीं हुकूमत पूरा कर सक रही, पॉइंट आउट भी नहीं कर रहे, अपोजिशन नहीं कर रही पॉइंट आउट, आज नहीं किया कि इतनी बड़ी मुतफिका करारदाद आनी थी और इतना बड़ा काम। उस वक्त जब रेजोल्यूशन आई है अपोजिशन की वजह से कोरम पूरा था, फिर पीपीपी का वॉकआउट हुआ, कोरम खत्म हो गया। मतलब कि गवर्नमेंट अपने लोग नहीं लाती, बजट सेशन में दुनिया में नहीं होता कि कोरम ना हो, अपोजिशन पूरा। और आपको पता है पिछले बजट में डार साहब की स्पीच के दरमियान कोरम पॉइंट आउट हुआ, फिर उनको हमजा शरीफ को बुलाया जो कि वैसे भी एमएनए है लेकिन आते कभी नहीं, वो बैठे हैं 3 दिन तो कोरम पूरा हुआ और बजट पास हुआ है।
یہ ویسے ہاشمی صاحب سہمت، یہ بڑی حمزہ کا ذکر تو کر دیا. اچھا ویسے میں نے ایک آئیڈیالوجی نون کی لیڈرشپ کی آئیڈیالوجی وہ پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہے. بالکل اسے پارلیمنٹ کی روایات کا ابھی تک اس طریقے سے اندازہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کتنا اسٹرینتھ ہو سکتا ہے. یہ بات ویسے امپورٹنٹ ہے، میں خیر سنی نہیں ہاشمی صاحب کی بات میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی اہمیت کا اندازہ نون لیگ کو اس لیے نہیں کہ انہوں نے کبھی پارلیمنٹ کے لیے لڑا نہیں ہے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد پاناما کیس کا فیصلہ اگر حکومت کے خلاف آتا ہے تو پرائم منسٹر کون ہوگا؟ اس وقت اسلام آباد میں سب سے بڑی بحث یہ ہو رہی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو وزیر اعظم کون ہوگا. تھوڑی اسپیکولیشن ہو جائے گی لگائے صاحب، لیکن پارلیمنٹ کے اندر تو یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں لابیز کے اندر. ویسے حکومت کے خلاف فیصلہ آئے گا، پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیں حکومت کے خلاف فیصلہ آئے گا تو میں نہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں. جو حکومت کے خلاف یاد رکھا جائے گا کون سا حکومت کے خلاف کیس نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی فیملی کے اوپر ہے. تو وی شوڈ حکومت از بگر دین دا پرائم منسٹر. دیکھیں وزیر اعظم کی بالکل آپ نے صحیح کیا، پرائم منسٹر امنگ منسٹر ایگزیکٹلی آپ نے کہا اس طرح بہیو نہیں کرتے. اور ہاں وزیر اعظم کے خلاف تو ہے ایگزیکٹلی اٹس ناٹ حکومت. دیکھیں انڈیویجول، دیکھیں ہمارے زمانے جب گیلانی صاحب کے خلاف آیا تھا تو پرائم منسٹر چینج ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. تو ایک پریسیڈنٹ ہم نے پچھلی دور حکومت میں ایک دیا ہے اور ایک اچھا پریسیڈنٹ دیا ہے کہ کوئی ہم یعنی کہ یہ تو ہاشمی صاحب تو بے شک ہنسے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان روایات کو یہ کنٹینیو کر سکے گی مسلم لیگ نون. میری ذاتی رائے ہے، میں کوئی وہ نہیں کہ پھر یہ الیکشن کی طرف جا مجھے نہیں پتا اگر کوئی خلاف فیصلہ تو اگر حق میں آتا ہے تو دیکھیں میں یہاں پہ نہیں، میں یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا اوپینین دینے والا یا اوپینین میکر، لیکن جو تاریخ میں دیکھیں نا پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے مانے، یہاں تک کہ آلو پیاز کے 100 موٹوں پہ ہمارے منسٹرز جا کے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ ایک پریسیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی فیور میں یا اگینسٹ جتنے بھی فیصلے نون کے پاس یہ نہیں ہے، نون کے پاس یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر حق میں فیصلہ آ گیا نون کے تو یہ تو ہم تو ایکسپٹ کریں گے جو بھی فیصلہ آئے گا. اب لیٹس ویٹ اینڈ سی، کیونکہ یہ تو ایک ان دی ایئر گیسنگ گیم ہے. جب اتنی دیر انتظار کیا ہے، 1.5 دن تو رہ گئے، کر لیں. لیکن ڈان لیگز کا اگر فیصلہ خلاف آ گیا تو دیکھیں ڈان لیگز کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کریں، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور بریک میں جنرل صاحب سے یہی بات کر رہی تھی کہ میں تو ذرا حیران تھی کہ جب ایک دفعہ کور کمانڈرز نے کلیئرلی اپنی پریس ریلیز میں کہا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے، بریچ آف سیکیورٹی ایگزیکٹ ورڈز، تو پھر اس کو پرسیو نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وجوہات تھی؟ مجھے تو اس پہ بھی بڑا انٹرسٹ ہے. لیکن جنرل صاحب اگر جواب آنا چاہیے. جو چودھری نثار نے کہا ہے اگر یہ فیصلہ اس کے اوپر نہیں دیتے تو کیا اب دوسری سائڈ یعنی کہ ملٹری جو کہ ایک پارٹی ہے اس کے اندر وہ پبلک کر دے گی اس کو نہیں رپورٹ کو؟ رپورٹ تو ان اینی کیس انٹیریئر منسٹر نے پبلک کرنی ہے. اس کے اوپر اس کی ریکمنڈیشن ان میڈیا سے وہ شیئر کریں گے. انہوں نے خود کہا تھا کہ میں آؤں گا اور سب لوگوں کو بتاؤں گا اور آپ سب کی تسلی ہو جائے گی کہ ریکمنڈیشنز کیا ہیں. تو ریکمنڈیشنز آنی ہیں، اس پہ فیصلہ ہوگا کہ ریکمنڈیشن کہ who is the guilty، کس نے فیبریکیٹ کیا اور موٹیو کیا تھا. جب یہ ڈیٹرمن ہو گیا تو نیکسٹ سٹیپ کا فیصلہ تو اس کے بعد ہوگا نا کہ آپ اس آدمی کی جو بھی مجرم ہے یعنی اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ اس خبر کو لیک کرنے کا ذمہ دار کون تھا، وجہ کیا تھی، وجہ کیا تھی بالکل، اور کیسے کی گئی اور کیوں کی گئی، کس پرپس سے، ہاں بالکل کس طریقے سے کی. جب یہ ہو جائے گا تو پھر وہ جو کور کمانڈرز کا کنسرن ہے کہ یہ بریچ آف سیکیورٹی ہے فرام دی ہاؤس آف دا پرائم منسٹر، کیونکہ میٹنگ تو وہاں ہوئی تھی نا. پھر ان کی جو کنسرنز ہیں وہ پھر سامنے آ جائیں گے کہ اگر وہ جگہ اتنی انسیکیور ہے تو شوڈ وی بی میٹنگ دیر اگین. ایک تو یہ ہے کہ اس جگہ کو کیسے سیکیور کیا جائے تاکہ وہاں سے بریچ نہ ہو، یا کیا اس ایسے نیشنل سیکورٹی امپورٹنس کے ایشوز کو کیا اس فورم پہ ڈسکس کیا جائے یا ان کو واپس جی ایچ کیو ایم او میں میٹنگ کر کے ڈسکس کر لیا جائے اور پرائم منسٹر کین آنر دی جی ایچ کیو بائی وزٹنگ اٹ دیر. تو یہ تو یعنی ہر دو صورتوں میں حکومت پھنستی ہے سر، یعنی آگے دریا ہے پیچھے پہاڑ ہے. کوئی نہیں پھنستی بستی. یہ آپ کئی وقتوں میں وہ ہمیں اسکول میں بات اچھے اسکول میں کہتے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے، ڈیٹ آف برتھ سے پہلے آپ داخلہ کروا دیں. تو بھائی وہ کب پیدا ہوگا، کب داخلہ کرائیں؟ تو بعض خواہشات ایسی ہوتی لوگوں کی
کس کی خواہش ہے؟ آج آپ کیوں گھما گھما کے بات کریں؟ آج آپ اچھے خاصے کلیئر بات کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وزیر پہلے آپ نے کہا کہ جو آئین کو سنبھالتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کون بنے گا؟ وزیر اعظم کوئی نہیں بنے گا. وزیر اعظم نواز شریف کل پرائم منسٹر نے سینیٹرز کی میٹنگ طلب کی ہے یا پورے پارلیمانی کمیٹی؟ وہ ہماری سندھ چیپٹر کی ہے. وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب ہی رہیں گے اور کوئی وزیر اعظم. اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو بھی جب کچھ ہوگا تو دیکھیں گے. دیکھیں عوام کا فیصلہ بہت بھاری فیصلہ ہوتا ہے, عوام کے مینڈیٹ کے آگے. تو آپ پھر عوام کے مینڈیٹ کے پاس جائیں چھوڑ دینا. دیکھیں ہمارے یہاں ہر آدمی ہیرو بن رہا ہے. ہیرو وہ ہے جو ملک کی خدمت کرتا ہے, دیٹس اٹ. نہیں ملک اور نواز شریف اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ملک کی خدمت مطلب وہ تو عوام نہیں فیصلہ کر رہے. گرمی میں فیصلہ اس سے پہلے تو جیسے 24 گھنٹے بہت بجلی ہماری لڑائی اداروں کی مضبوطی کے لیے, ہماری لڑائی پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے آگے پرائم منسٹر کی کرسی پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر تو ہاشمی صاحب وہ بات کریں, یہ خود پولیٹیکل ورکر ہے. کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این ہے یہ, تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. نہیں ابھی انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے بات کی کہ ہم عوام کے دیکھیں عوام نے آج صرف آج دنیا میں ایک بات مانا جاتا ہے کہ اس خطے میں نواز شریف سے زیادہ سیزن ایکسپیرینس پوسچر رکھنے والا کوئی لیڈر نہیں ہے. اس کو چیلنج کرنے کا ٹائم سوال صرف ایک ہے کہ اگر ایک دن میں نہیں پیدا ہوتا ہے, لیڈر پیدا ہونے میں بڑا علامتی سزا دی جاتی ہے. پولیٹیشن کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اگر علامتی سزا دی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ علامتی سزا جیسے دی گئی تھی, کیپیبل ہے, ہم فیصلے کریں گے, اچھے فیصلے. پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, جب تک کہ تحقیقات نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, میں نے پھر آپ کو ایک بات بتایا, میں وکیل ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, مجھے پتا ہے. دیکھیے پاناما کے ساتھ ہی ہو جانا چاہیے. دیکھیے there is a limitation of every law, every institution. سپریم کورٹ کی بھی لمیٹیشن ہے, بیونڈ دا کانسٹیٹیوشن وہ نہیں جا سکتے, اپنے ڈومین میں رہ کے کریں گے. نہیں کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ تو پھر دیکھیں نا, سپریم کورٹ کے پاس انٹرپریٹیشن کا تو حق ہے نا, یہ تو آپ کے پاس کریں نا انٹرپریٹیشن, کسی نے روکا, ہم تو سرخم تسلیم ہیں. ہاں تو وہ پھر اگر فیصلہ وہ اس پہ انٹرپریٹیشن کریں گے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواہشات پہ فیصلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, فیصلہ آئین و قانون کے مطابق ہوگا. ہماری خواہشات کیوں, ہم تو چاہیں گے کہ پاکستان میں سچ کا بول بالا ہو, سچ کا بول بالا حق کا بول بالا ہو, انصاف کا بول بالا ہو. آئین پاکستان تو سپریم کورٹ میں کسی نے چیلنج نہیں کیا. وہ تو پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے ایسٹس ابراڈ ہیں اور ان کی منی ٹریل ہے, اور ان کے یہ ہیں یا نہیں ہے, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں. پرائم منسٹر کے بچوں کے ہیں تو پرائم منسٹر کمال کر دیا, ان کے باپ نے دیا, تو اور کمال ہے کہ مشرف کو بھی اربوں روپے ملا. سر آپ دیکھیں نا, وہ تو ٹھیک بات ہے, گیٹ ہولڈ آف ہم اینڈ ہولڈ کیا جاتا ہے, تو آپ لوگ بڑے نہیں, کسی نے آپ کی منتیں نہیں کی. دیکھیں آپ نے اس پہ مرڈر کا کیس بنایا, کسی نے چیلنج نہیں کیا. آپ نے ٹریزن کا بنایا, کسی نے چیلنج نہیں کیا. بھائی بنائے ہوئے تو چلائیں. تو خیر ان کی بساط نہیں ہے نا سر, وہاں تو نہیں بساط نہیں ہے نا, سیاسی لوگوں کی بساط نہیں ہے. سیاسی لوگوں کی کہاں بساط ہے, وہاں تو پر جلتے ہیں نا. پھر سیاست چھوڑ دیں یار, اگر بساط نہیں ہے تو اپنے ایک سبارڈینیٹ مقدمہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اعجاز بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا ہر دو صورتوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, ہر دو صورتوں میں میں سمجھتی ہوں کہ اتنی اویئرنس اس پاناما کے ایشو سے آ گئی ہے ہر انسان میں, سٹیزن میں, کیونکہ میڈیا نے بھی سارے ڈیٹیلز دیے, پھر چلتا گیا اتنی دیر. میں سمجھتی ہوں جو بھی فیصلہ آئے گا, میں سمجھتی ہوں اس سے بہتری نکلے گی انشاءاللہ. بالکل جیسا ایسا ہی ہے نا, بہتری آئے گی, یقیناً بہتری نکلے گی. اینڈ لیٹس ناٹ, 5 ججز ہیں بیٹھ کے, حق ہو یا خلاف ہو, بات یہ ہے جی کہ جو بھی فیصلہ آئے it should be in the on the merit based ہونا چاہیے, and it will serve the country. It should serve the country. باقی آپ نے کہا جی پرائم منسٹر کون ہوگا, اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں, ادھر تو لائن لگ جائے گی بھائی پرائم منسٹر بننے کے لیے. فیصلہ تو آنے دیں, پی ایم ایل این کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ پھر کون وزیر اعظم ہوگا. پارلیمنٹ کرے گی, ظاہر ہے میجورٹی پارٹی کرے گی. کہاں کرتی ہے سر پارلیمنٹ, میجورٹی پارٹی کرے, میجورٹی پارٹی کرے. ہماری عمران خان صاحب اس کے باوجود نہیں بنے گے. نہیں وہ تو جب الیکشن ہوگا تو پی ایم ایل این یا خان صاحب یا پیپلز پارٹی جو بھی. اچھا چلیے, بہت شکریہ. فیصلہ جو بھی آئے گا وہ تو سامنے آ جائے گا, لیکن آج پارلیمنٹ نے ایک بہت اچھا کام کیا, اور جو توہین رسالت کے حوالے سے
متفقہ قرارداد پیش کی کہ جو بھی اس کا غلط فائدہ اٹھائے گا توہین رسالت کے قانون کا، اس کو اب چینج کیا جائے، اس کے اوپر بات کی جائے، اور مشال کے کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا ہے۔ یہ اب ریاست کو بھی فیصلہ کرنا ہے، حکومت کو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اس فیصلے سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ فیصلہ آپ کا۔